सूरह अल-बय्यिना में रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था मगर ये कि वो अल्लाह के लिए अपने दीन को खालिस करके उसकी इबादत करें। अल्लाह के लिए दीन को खालिस करने का मतलब क्या है कि हर काम अल्लाह की खुशी के लिए करें, अल्लाह की पसंद के मुताबिक, उसके पसंदीदा तरीके के मुताबिक। तो ये जिंदगी कीमती है, इस जिंदगी में कोई ना कोई लाइफस्टाइल तो इख्तियार करना है। सरकशी भी एक लाइफस्टाइल है, बेखुदा जिंदगी गुजारना भी एक लाइफस्टाइल है, लेकिन उसका अंजाम बहुत खराब है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को खुदा परस्त भी कहते हैं, तौहीद परस्त भी कहते हैं, लेकिन जिंदगी में वो ये महसूस करते हैं हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरा अल कहफ में, हमें ये बताते हैं कि वो लोग खसारे में हैं जो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उनके काम अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किए। रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, कह दो क्या हम तुम्हें बताएं अपने अमाल में सबसे ज्यादा नामुराद लोग कौन हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयात दुनिया, जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में गुम हो गई। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो ये गुमान करते हैं सब अच्छा कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम सदका व खैरात भी कर रहे हैं, ज़कात देते हैं, रोजे रखते हैं, हज करने जाते हैं, हम दुआ भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, और क्या करें? फिर जब आप उन्हें अमली जिंदगी में देखते हो तो वो सूद भी खाते हैं, कुछ लोग सूद नहीं भी खाते। फिर अमली जिंदगी में देखें तो हिजाब नहीं करते, तो वो समझते तो है हम सब अच्छा कर रहे हैं। फिर अमली जिंदगी में देखें तो म्यूजिक भी सुनते हैं। फिर अमली जिंदगी में देखें तो मर्द और औरत के इख्तिलात पर भी कोई पाबंदी नहीं है। फिर अल्लाह की नाफरमानी के कामों का जहां से दरवाजा खुलता है एक फ्लड है जो उनकी जिंदगी को मुतासिर कर चुका, बातिल नजरियात का। इसके बावजूद वो ये समझते हैं चूंकि हम नमाजें पढ़े हम सब अच्छा कर रहे हैं। नमाज पढ़ना एक लाइफस्टाइल है लेकिन एक जुज है, कुल नहीं है। जुज को कुल क्यों बना लिया? जुज तो इसलिए था कि बाकी जिंदगी ठीक हो जाए, क्योंकि रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो किसकी नमाजें बुराई और बेहयाई से रोकती हैं? नमाजें भी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं नमाजें पढ़ते हैं और कौन सी नेकी करें, नेक तो है। कुल्ली तौर पर दीन की हकीकत को कबूल ही नहीं करते कि दीन भी हम पे कोई जिम्मेदारियां आयद करता है। दीन की इतनी हकीकत समझ आई कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर और बस ये मेरी कुल जिम्मेदारी है। बाकी के बारे में पूछते ही रहते हैं कि अच्छा क्या सास की खिदमत करना फर्ज है, क्या इस्लाम इजाजत देता है कि आप ज्वाइंट फैमिली में रह लो। तो इस्लाम अगर हिजाब का हुक्म देता है तो इसके साथ सिला रहमी का भी हुक्म देता है। तो सिला रहमी को हिजाब के साथ इस तरह अटैच किया जाता है कि अगर हिजाब किया तो सिला रहमी नहीं होगी और सिला रहमी होगी तो इस्लाम नहीं होगा, कि दोनों चीजों को इकट्ठी हकीकत के तौर पर कबूल नहीं करते। फिर खानदान का कितना लिमिटेड तसव्वुर है कि अपने खानदान में या तो सिर्फ शौहर, बीवी, बच्चे, वो कई लोग कहते हैं MBBS यानी मियाँ बीवी बच्चे समेत, ये फैमिली का तसव्वुर है। और कहीं लोग कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो बाकी लोग भी शामिल हो गए। लेकिन वो जो मुसलमानों को उखुव्वत के रिश्ते में पिरोया, तो जो मुसलमानों का एक वसी इस्लामी खानदान है उसकी जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हर कोई अपने आप को काट के सिर्फ लिमिटेड हो गया ना, हर कोई खुद गर्ज हो गया कि मेरी कमाई मेरे बच्चों का हिस्सा और मेरा काम सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा बनाना है और हुस्न सलूक के मुस्तहिक सिर्फ मेरे घर वाले हैं।
باقی مسلم معاشرے کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو اگنور کر دیا، اور ہماری ذمہ داریاں تو نان مسلمز کے لیے بھی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں سے پتہ کاٹ لیا اور سمجھے کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسلامک لائف سٹائل کو سمجھا جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ ہم اس کورس کے توسط سے انشاءاللہ تعالی بیسک ریالٹیز کو سمجھتے بھی رہیں گے، اور ساتھ ساتھ عملی زندگی کے لیے جو اسلام طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے وہ طریقہ کار بھی اختیار کرتے رہیں گے، تاکہ ہماری زندگی آرگنائزڈ ہو جائے۔ اب دیکھیں، آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، وقت قیمتی ہے نا، اور خسارہ تو انسان کے پاس سب سے بڑا وقت کا ہے۔ اب کرنے والے کام بہت سے ہیں، آپ سمجھیں گے بھی اور کریں گے بھی، لیکن سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے احکامات کو قبول کر لیں، جیسے وہ ٹائم مینج کرنے کا حکم دیتا ہے اس طرح سے ٹائم مینج کر لیں۔ مشکل نہیں ہے، آپ کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو وقت کی تنظیم کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے، پھر ٹائم مینج کرنا۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی غبی ہے یا فطین ہے، اللہ پاک نے ایسی ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہے، کسی کے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ اور آج کے لیے جو آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی وہ اسی حوالے سے 5 اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے۔ وقت کی تنظیم زندگی کی تنظیم ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ انسان اگر ایک طرح کے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے لیے اس طریقے کے مطابق چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں بھی جاتا ہے، مثلا لڑکی کو میکے سے نکل کے سسرال جانا پڑتا ہے تو اس کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، خوف آتا ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، تو ٹائم مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو اپنے میکے میں بہت آرگنائزڈ وے میں بھی زندگی بسر کرتی ہے، سسرال میں جا کے اسے نئے سرے سے سمجھ ہی نہیں آتا اب کیا کرو، کافی عرصے تک وہ ناسمجھی کی زندگی گزارتی رہتی کہ نئی ذمہ داریوں کو قبول کرنا مشکل اور پھر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا مشکل، تو بالکل یعنی زندگی کا پیٹرن ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے ایسی ٹائم مینجمنٹ کر دیا، آپ پہاڑ پہ چلے جائیں یا سمندر کے بیچ میں چلے جائیں، آپ کسی دلدل میں پھنس جائیں یا زمین کے کناروں سے باہر نکل جائیں، آخر زمین کے کناروں سے بھی اب لوگ باہر نکل رہے ہیں، نماز تو فرض ہی رہے گی اوقات کے ساتھ۔ اور یہ الگ بات ہے کہ زمین سے باہر نکلیں گے تو پھر نماز کیسے ادا کریں گے، کیونکہ سورج کے جو ساتھ لنک زمین کا ہے دوسرے سیاروں پر تو مختلف ہے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں ہمیں اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں جو ٹائم مینجمنٹ سب سے پہلی بات یہ، اور اس کا آپ ارادہ کریں، کمٹمنٹ کریں گے، اگر آپ نے اپنی لائف کو مینج کرنا، اور یہ آلریڈی کرنے والا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں نے تو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے اس اصول پر لانے کی کوشش کرنی اللہ کے فضل سے جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی۔ اب وقت کی پابندی ہو گئی نا، کتابا موقوتا، تو وقت کی پابندی کے ساتھ جو نماز فرض ہے اس نماز کو جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ کمٹمنٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کسی کے لیے مشکل ہے کمٹمنٹ کرنا، یہ سمجھنا کہ کرنے والا کام کون سا ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں گی کہ کیا کرنا ہے؟ ہاں آپ سے پوچھ رہی ہوں ماریا، نماز کے بارے میں کمٹمنٹ کریں نا کہ کرنے والا کام کون سا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنی ہے۔ وقت کا تعین کون کرے گا؟ جب اذان ہوگی اور کسی علاقے میں 2:45 بجے اذان ہو رہی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی نمازوں کے اوقات سیکھنے ہیں، کون سا پہلا وقت ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت کنفیوژن ہے۔ تو کسی اور کی بات پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام سکھانے آئے تھے، وہ اوقات موجود ہیں، ان اوقات پہ نماز ادا کر لیں۔
اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے انسان کی کبھی کوئی مجبوری مشکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک لائف کی روٹین ہے نا، ایک روٹین کے ساتھ اپنا نماز پڑھنی ہے تو ٹائم مینج کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپ اس کے لیے علمبردار بھی بنیں گے. جہاں کہیں آپ ہوں وہاں دوسروں کو احساس دلاتے رہیں گے، گھر میں، بازار میں، اپنی جاب کی جگہ پہ بزنس کرتے ہیں یا پڑھنے آتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہے، نمازوں کی پابندی اور وقت کا خیال صرف خود نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ، کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کی تنظیم ہونی شروع ہو جائے. اور اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ نماز کے لیے جب اوقات مقرر کیے تو نماز کی حقیقت بھی سمجھائی. اب ہم اسے اپنے اپنے مقام پر دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ نماز کی ظاہری طور پر پابندی جو ہے، وقت کی پابندی، اس کی وجہ سے اپنے ٹھکانے پر تو چلے گئے، لیکن اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہوگی، اس کے لیے کچھ اور باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے اس انداز میں اسے لے کے چلی ہوں کہ ساتھ ہی ہمارا پریکٹیکل ورک بھی شروع ہو جائے، تاکہ ہمارے پاس جتنی بھی مدت ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اس دوران نہ صرف یہ کہ تھیوریٹیکلی سیکھیں، ہم پریکٹیکلی بھی سیکھ جائیں کہ کرنے والے کام کون کون سے. اور کام اتنے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں، لیکن عادی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ایسا لائف سٹائل ہے، نماز کی ذمہ داری کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں گے پہلے، لیکن نماز کے ارد گرد بھی بہت کچھ ہے. جیسے نماز سے پہلے کیا ہے، نماز کے لیے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اذان سے اور وقت ہونے سے. اذان جب ہوتی ہے تو کوئی ذمہ داری ہے اذان کا جواب دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا بشارت دی ہے؟ شفاعت کی. شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو اذان کا جواب بھی دیتا ہے اور اذان کے بعد دعا کرتا ہے. اب آپ کمٹمنٹ کریں گے آج سے ہر اذان کا جواب دینا سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جتنی اذانیں ہو رہے ہوں سب کا جواب دے سکیں اور جتنی اذانیں ہوں سب کے بعد دعا پڑھ سکیں. ایک بار پڑھ لیا کافی ہو گیا، کیونکہ اذان مختلف اوقات میں ہمارے یہاں جاری رہتی ہے تو لوگ الجھن میں آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ کتنی اذانوں کا جواب دیں. کہ ظہر کی اذانیں ختم ہوتی ہیں تو پھر عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر عصر کی ختم ہوتی ہیں تو مغرب کی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ تقریباً تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کے لیے، لائف کے لیے طے کر لیں بنیادی چیز، اور یہ بات آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی انشاءاللہ؟ پورے اسلام تک اور پوری زندگی کی کامیابی تک انشاءاللہ. کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں سورہ مومنون میں کامیاب لوگوں کی صفات بتائی ہے، قد افلح المؤمنون، وہاں پہلی صفت کیا بتائی ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا خشوع کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں. آپ گلٹ میں نہ ہوں. جب آپ گلٹ میں ہوتے ہیں خشوع نہیں ہوتا. آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کے ذہن میں بار بار خیال آتا ہے نماز کا وقت چلا جائے گا، جلدی کر لوں. جب آپ نے وقت پہ نہیں ادا کی تو پھر آپ ایک پریشانی میں آ جاتے ہیں نا. اس پریشانی میں یہ انسان کی نیچر ہے، اس کی سائیکالوجی ہے، وہ اس کی ایسی نفسیات ہے کہ وہ ایسے موقع پہ خشوع اختیار نہیں کر سکتا جبکہ وہ گلٹ میں ہو کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے. اس لیے نماز جب اول وقت پہ آ گئی تو خشوع کا اہتمام ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ خشوع کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ اور چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. نماز پورے ڈریس میں ادا کی جائے، یعنی پورے طریقے سے ڈریس اپ ہوں. آپ کے ادھر سے بال نظر آ رہے ہیں، ادھر سے دوپٹہ لیا ہے، وہ جو ہی رکوع میں جاتے ہیں یہ گیا دوپٹہ، سجدے میں جاتے ہیں تو پانچے اوپر اٹھ گئے، ٹخنے ننگے، اور جب اٹھے تو یہ سلٹس جو ہیں اس کی وجہ سے سائیڈیں ننگی ہو گئی. کبھی بازو کھل رہا ہے، کبھی ٹانگیں کھل رہی ہیں، کبھی سائیڈیں کھل رہی ہیں، کبھی سر کھل رہا ہے. تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ اب آپ دیکھیں نماز کی بھی تو تنظیم کی ضرورت ہے نا. لائف کو آرگنائز کرنا، تو جس چیز سے آپ آرگنائز کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے یہ سادہ سادہ سے اصول ہیں. وقت کی پابندی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کا جواب ضرور دینا، اور اذان کے بعد دعا.
اب یہ اس ہفتے میں آپ پریکٹس کریں گے اور اس کا آپ ریکارڈ رکھیں گے اپنے پاس اور وہ ریکارڈ بنا کے بھی دیں گے. ٹھیک ہے, ریکارڈ بنا سکتے ہیں 5 times a day اور 1 week کا ریکارڈ. ٹھیک, تو آلموسٹ سب کے پاس ہی کوئی نہ کوئی ایسی فیسلٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ رکھنے کے قابل, کمپیوٹر ہے, موبائل ہے, یا کوئی ایسی چیز جو لوگ یعنی جہاں پہ بھی ہوں ان کے لیے اس میں مشقت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ اب اتنی سہولت کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پوری شیٹ بنا لیں تو اس کی پکچر اپلوڈ کر دیں یا دے دیں. باقی نہیں, ابھی صرف ہم کس پہ بات کر رہے ہیں, ٹائم, وقت کی پابندی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. افضل وقت پہ نماز پڑھنی. دوسری بات ہو سکتی ہے اذان کا جواب دینا انشاءاللہ, اور 5 اذانوں کا انشاءاللہ. اس ہفتے میں یہ کرنے والا کام ہے نا. اچھا, اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا کیا؟ اس سے لائف آرگنائز ہوگی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے لیکن عادت نہیں ہو پاتی. تو میں ساری خواتین سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو آرگنائز کریں گے نا, کیونکہ یہ درس نہیں ہے محض, اگرچہ اس میں ساری اسلام کو ہم سیکھیں گے اور زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں گے بہتر انداز میں, لیکن کرنا سیکھیے. دیکھیے عمل سے زندگی بنتی ہے, لفظوں سے نہیں. لفظ عمل کے لیے ہوتے ہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل کیا جنت لے جانے والا ہے؟ اگر یہ جنت لے جانے والا عمل ہے تو ہم زندگی میں محروم تو ہیں, اور ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی اذان نہیں مس کی جس کا جواب نہ دیا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں نکلے گا, کیونکہ کوشش نہیں ہے کہ جب کبھی سن لی تو جواب دے دیا. ابھی تک کی صورتحال ایسی ہے, اور جب نہیں سنی تو کوئی بات نہیں, اور فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے عصر کی نماز کا جواب, عصر کی اذان کا جواب نہیں دیا تھا. لیکن آج کے بعد آپ فکر مند ہوں گے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم فکر مند ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ؟ اچھا, اسی طرح سے اس لائف سٹائل کو سیکھنا ہے, خسارے سے بچنا ہے. تو اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں گے تو بسم اللہ پڑھ کے کریں گے. ابھی اس دفعہ کی اسائنمنٹ اتنی ہے, بسم اللہ پڑھ کے کریں گے اور وضو کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کے اوپر بھی کام کر لیں گے, لیکن میں نے جو کام دینا ہے وہ یہ کہ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد. تو وضو کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک دعا پڑھیں گے جو رسول اللہ پڑھتے تھے. تو وضو کے بعد کی دعا سیکھ لیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں آتی تو میں پروگرام کوارڈینیٹر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کے موبائل نمبرز لے لیں, ہم آپ کو دعا بھیج دیتے ہیں ہر دفعہ. بے شک آپ کو پہلے نہیں آتی, آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ لیں, آپ کو اسٹیکر لگا لیں, آپ کسی بھی طریقے سے لکھ کے لگا لیں اگر اور کچھ نہیں ہوتا, لیکن وضو کے بعد کی دعائیں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا ایسا ہو سکتا ہے سب کو یہ اسٹیکر تحفہ دے دیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ اور وضو کے بعد وضو کی دعا, کام آسان ہے نا. اچھا, اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد کے اذکار. نماز کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح فاطمہ. ہر بار تو سارے جو ہی نماز ختم کرتے ہیں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, جنہیں اٹھنا ہی ہوتا ہے؟ ظہر اور عصر میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, فجر میں نہیں اٹھتے.